अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल हमारा सिलसिला गुफ्तगू एलन शफ़क़ की किताब 40 रूल्स ऑफ लव, जो कि शम्स तबलीग अलैहिर्रहमा और जलालुद्दीन अलैहिर्रहमा के माबैन गुफ्तगू और असूलों के तबादले पर मबनी है, उसके सिलसिले में कुछ प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं। आज उनके असूल नंबर 22 और 23 पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करता हूँ कि बहुत पुराने लोगों की पुरानी बातों की मौजूदा दौर में आज के मुताबिक कोई तशरीह पेश की जाए, कोई खोल कोई बात को बयान कर दिया जाए, ताकि लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस हो, उनको दुनिया को बदलने का बाइस हो, कि सोच को बदलने का बाइस बन जाए। आज जो असूल मेरे सामने आया वो बड़ा वाज़ेह है। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें फ़र्क हमारे दिल और नीयत से पड़ता है, हमारे ज़ाहिरी हुलियों से नहीं। सूफ़ी दूसरे लोगों को उनके ज़ाहिरी हुलियों से या वो कौन है इससे नहीं जांचते। जब सूफ़ी किसी पर निगाहें जमाता है तो वो अपनी दोनों आँखें बंद रखता है और उसकी जानिब अपनी तीसरी आँख खोल लेता है, कल्ब की निगाह जो बातिन को देखती है। अगर ये बात ना हो तो जो ज़ाहिरा अमाल करने वाले लोग हैं उनके हुलिये बड़े नेकों के हैं, उनके माथे सजदों से सजे हुए हैं, दाढ़ियाँ खूबसूरत हैं, तस्बीहां खूबसूरत हैं, तो वो सारे ही वली अल्लाह बन जाए, वो सारे ही अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हों। मगर क्या ऐसा है? क्या आप लोग उनको वली समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। इसकी मिसालें हमें बहुत वाज़ेह तरीके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से मिली। जब मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, लोग जैसे थे बिल्कुल खुले अलल-ऐलान, या काफिर थे तो अलल-ऐलान और मोमिन हुए तो अलल-ऐलान, उनमें मुनाफिकत नहीं थी। और जब आप मदीना पहुंचते हैं तो वहाँ कूट कूट के मुनाफिकत थी। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई सबसे तेज़ चलकर दौड़ता हुआ नमाज में शामिल होता और उसकी कभी तकबीर उला ज़ाया नहीं हुई। बड़े ज़ोर और शोर से और बड़े क्या कहना चाहिए रख रखाव के साथ बड़े अच्छे तरीके से वो नमाज अदा करता। मगर ख़िताब क्या मिला उसको? रईसुल मुनाफिकीन। अमाल तो उसके ज़ाहिरा बहुत बढ़िया था, तरीका भी बहुत बढ़िया था। बल्कि शुरू में जब आप मदीना तशरीफ़ ले गए और जुम्मा शुरू हुआ तो कुछ जुम्मों में अब्दुल्ला इब्न उबई ने आपसे पहले थोड़ी सी तकरीर भी की। जुम्मा के खुतबा में आपसे पहले थोड़ी सी तकरीर भी की, मगर अल्लाह ने उनको मुनाफिक ही कहा। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने इनके जनाजे अदा नहीं करने, तूने इनकी कब्रों पे खड़ा नहीं होना, तूने मुझसे इनके लिए बख्शिश नहीं मांगनी। अगर तू 70 मरतबा भी बख्शिश मांगेगा तो मैं इन्हें नहीं बख्शूँगा। और जो उन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह के सजदा रेज़ होने की जगह, कि अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होते हैं। अल्लाह ने कहा इस मस्जिद को आग लगा दो, मस्जिद ज़र्रार उसका नाम है कुरान में, और उस मस्जिद में जाया करो जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवे पे उठाई गई। अगर ज़ाहिरा अमाल ही सब कुछ होते तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहता है कि तू इनके लिए बख्शिश भी मांगेगा तो नहीं करूँगा, इसकी मस्जिद को आग लगा दो। क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसलिए
کہ اللہ کو تو ان کی نیتیں معلوم تھیں، نیتوں میں کھوٹ تھا، نیتوں میں نفرت تھی، نیتوں میں نقصان پہنچانے کی آرزو تھی۔ تو بنیاد کہاں ٹھہری؟ نیتوں پر۔ بخاری شریف کی جب محمد بن اسماعیل بخاری نے ابتدا کی تو پہلی جو حدیث بیان کی وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اعمال خالص ہیں، اگر نیت ناخالص ہے تو اعمال بھی ناخالص ہیں۔ پھر ایک اور بنیاد فراہم کر دی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے جان، مال، اولاد، ناموس سے بڑھ کے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی نامکمل ہو اس کے تحت جو بھی اعمال کرو گے ان کی کیا ویلیو، کیا ویٹیج ہے ان کا؟ یہ اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو اور تجھے اس کی سند ملے تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی پڑے گی، اپنی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تجھے رسول اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ تو یہاں جو اصول دیا جا رہا ہے، جو بات کی جا رہی ہے وہ نیات کی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی امپورٹنس ہے نیت کی، نیت پر ساری بنیاد اٹھائی گئی ہے۔ اب جتنا معاشرہ ہے ہمارا، بے شمار نمازی ہیں، پانچوں وقت کے نمازی ہیں، باجماعت نمازوں کے نمازی ہیں، اب قرآن نے فارمولہ دے دیا، وہاں نیتیں کھڑی ہوئی ہیں کہ نماز تجھ پہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر جاری ہے، منکر سے مراد جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس کا بھی کرنا، فحش سے مراد بے حیائی کی حرکتیں، دونوں جاری ہیں، نماز بھی جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے نیت میں کہیں فتور ہے، نیت خالص نہیں ہے، جو نماز کے نتائج نہیں آ رہے۔ اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو فکر مند ہونا چاہیے، راتوں کو اٹھ کے جاگے اور سوچے کہ میری نماز کے نتائج کیوں نہیں آ رہے۔ جب نتائج نہیں آ رہے تو وہ قبولیت کیسے ہوگی؟ وہ تو یقینی طور پہ قبولیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی نیتوں کو جانچنا ہے، بھانپنا ہے۔ رشوت کے پیسے سے قربانی کا جانور کر رہے ہیں تو کیا وہ قربانی ہوگی؟ نیت تو رشوت کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کو اپنے اعمال کے نتائج نظر نہیں آ رہے، آپ میں اخلاقی تبدیلی نہیں آ رہی، کردار کی تبدیلی نہیں آ رہی، حکمت و دانائی پیدا نہیں ہو رہی، گریہ زاری پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، تو چیک یور نیت، چیک یور نیت، بھاپو، دیکھو کہ میری نیت میں کہاں فتور ہے۔ رزق کا فتور بھی نیتی کا فتور ہے۔ کما حرام رہے ہو اور چاہتے ہو کہ حلال والے سے تعلق ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سسٹم آف گاڈ یہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ سے تعلق ہے چاہتا ہے کہ ہو جائے، رسول اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، عظیم لوگوں سے متعلق ہو جانا چاہتا ہے، اس کو اپنی نیت کو ہر حال میں خالص کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جو قرآن میں شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا تو مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا تجھے وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تو اخلاص کیا چیز ہے؟ کوئی عمل ہے؟ بے غرض نیت کا نام اخلاص ہے۔
بے غرض نیت کا نام اخلاص ہے، جو اللہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے اور میرا خالق ہے اور مجھے دینے والا ہے اور مجھ سے چھیننے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، جو اللہ سے غرض وابستہ نہیں کرتے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ 2 نفل نماز پڑھتے ہیں، پورا لمبا پرچہ اپنی ضرورتوں کا اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنے ہیں۔ اخلاص کدھر گیا؟ ہم نے تو غرضیں وابستہ کی ہوئی ہیں، تو غرضوں والوں کی تو دوستی نہیں ہوتی۔ اپنے لیے آپ کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ملنے والے، میرے تعلق والے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ مخلص ہو جائیں، میرے ساتھ بے غرض ہو جائیں، اور آپ اللہ سے غرضوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنی کھوٹی نیت کے ساتھ نتائج کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کے ساتھ بے غرض ہو جائیں، کھلی نیت والے ہو جائیں، نتائج آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، عزت بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا۔ آج اطمینان نہیں ہے، سامان ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، گھروں میں اے سی ہیں، گرم مشینیں ہیں، ٹھنڈی مشینیں ہیں، رزق وافر ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کا تعلق نیت سے ہے، مادی چیزوں سے نہیں ہے۔ مادی چیزوں سے تعلق مادی چیزوں کا ہے۔ آرام مل سکتا ہے آپ کو سامان سے، اچھا بیڈ ہو، اچھا بیڈ روم ہو، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون نیت کے خالص ہونے سے ملے گا۔ جب تم اللہ کے لیے سوچنا شروع کرو گے، اللہ کے لیے دینا شروع کرو گے، اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کرو گے، تو پھر تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ جب بانٹنا شروع کرو گے تو نیت تمام اعمال کی بنیاد کا نام ہے، اور ہر بندے کو اپنی نیت کا علم ہے، کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مگر دماغ میں کوئی نہ کوئی فطور ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ مخلوق سے معاوضہ نہیں چاہتا، تعریف نہیں چاہتا، اس کا تذکرہ نہیں چاہتا، اس کا ذکر نہیں چاہتا۔ وہ تو صرف اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری پچھلی گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی اگر نیت خالص نہ ہو۔ اس میں دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ایک شخص کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو جنت کو لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو روک دو اور دوزخ میں ڈال دو۔ یا اللہ، اس کے تو اعمال سے کاغذ کالے ہو گئے، اتنا کوئی لکھا گیا۔ فرمایا فرشتوں کو ایک چیز وہ ہے جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ اس کی نیت ہے۔ تم عمل اور زبان سے بات کی ہوئی ریکارڈ کر سکتے ہیں فرشتے، نیت کا حال اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ نیت کا معاوضہ بھی وہ خود عطا کرتا ہے۔ تو نیت جو ہے، اس پہ آپ اور صوفی جتنے بھی گزرے ہیں ان کی بنیاد نیات پہ اٹھی ہے۔ ظاہرہ رویے کے معاملات ان کے نہیں تھے، نیت خالص اللہ کے لیے تھی، اور جس کی بھی نیت اللہ کے لیے ہو جائے گی اللہ بھی اس کا ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک بات کہ نہ مجھے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا لہو، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب قربانی آپ نے کی ہے بہترین بکرا حرام کے مال سے، تو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچنا، کیونکہ وہ تو نیت کھوٹی ہو گئی، مال کسی کا آپ نے ظلم کر دیا، استحصال کر دیا، یہ الٹا آپ مجرم بن گئے اللہ کے۔ عمرے پہ جا رہے ہیں رشوت کے مال سے، کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ایکسپائرڈ چیزیں بیچ رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اس کی سزائیں بھی دے گا، کیونکہ یہ نیت کے فطور ہیں، نیت کا کھوٹ ہے۔ اللہ جب اپنے لیے حرام قبول نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا، اسی لیے نتائج نہیں آ رہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے ایسے لوگ ہیں نا جن کی آمدن ناجائز ہے اور بہت عبادات کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک کو بھی سکون حاصل نہیں، کیونکہ وہ سسٹم کی نفی کر رہے ہیں۔ جو سسٹم آف گاڈ ہے وہ سچائیوں پر بیس کرتا ہے، اور سچائی
اس کو تقوی میں ڈالتی ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذرائع درست نہیں ہیں، اس میں انسانیت کا، لوگوں کا، معاشرے کا استحصال پایا جاتا ہے، وہ لوگ خود کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتے. قرآن نے 3 کیٹیگریز کی بات کی ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو نیت خالص کا خوگر ہے، جو صحیح معنی میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. اور خود قرآن نے کہا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتوں کی بشارت ہے اس کے لیے. اس دنیا کو بھی اس کی جنت بنا دے گا اور آخرت میں وہاں بھی اس کے لیے جنت کا اہتمام کرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، باغی نہیں ہے، اللہ کے قانون اور رسول کو توڑتا نہیں ہے، بغاوت نہیں کرتا. یہ نیت کے کھیل ہیں. اگر آپ کی نیت خالص ہو، اس میں محبت ہو، اس میں چاہت ہو، امت کا درد ہو، انسانیت کا درد ہو، یہ ناممکن ہے کہ زمانہ اس کا نوٹس نہ کر سکے. امپاسبل. وقت کو، زمانے کو، معاشرے کو، انسانیت کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ کوئی فزیکل وجود نہیں ہے. نیت ایک سوچ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک آرزو ہے، ایک تڑپ ہے، مگر زمانہ اس سے متعارف ہو جاتا ہے. لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے میں اور دوسروں میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق نیت کا ہوتا ہے، ظاہر اعمال کا نہیں ہوتا، ظاہر خد و خال کا نہیں ہوتا، ظاہر لباس کا نہیں ہوتا. بہت اعلیٰ بات ہے اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا، بہت اعلیٰ بات ہے. اور اگر ظاہر آپ کا سنور جائے اور نیت نہ سنورے تو آپ منافقوں میں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے اور ظاہرہ ٹھیک نہ ہو تو بیوقوف ہے، مگر منافق نہیں ہے. منافق وہ ہے جس کے اعمال اس کی نیات کے مطابق نہ ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے. تو پتہ ہے یہ گنہگار ہے، یہ برا ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے. جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے، اور جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے ناقابل اصلاح ہے. زمانے کو تو یہ پتہ ہے یہ نیک ہے، مگر وہ نیک نہیں ہے. جو نیت جس کی خالص نہیں ہوتی اس سے توبہ چھن جاتی ہے، وہ توبہ نہیں کر سکتا، وہ تو نیک ہے. اور جس سے توبہ چھن جائے اس سے انسانیت کا شرف چھن جاتا ہے، وہ اپنے شرف پر قائم نہیں رہتا. اس لیے نیت بہت امپارٹنٹ چیز ہے. اسی لیے صوفیوں نے کہا کہ طریقت شریعت کی نیت ہے. چلنا شریعت پہ ہے مگر نیت کے ساتھ. جو نیت کے ساتھ شریعت پہ نہیں چلتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دے نہیں سکتے. قدرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. وہ نظر سے یہاں مراد تیسری آنکھ ہے. تیسری آنکھ کیا ہے؟ ایک تو یہ 2 آنکھیں ہیں، یہ بصارت کی آنکھیں ہیں، اور جب یہ بند کر لیں تو تیسری آنکھ کھلتی ہے، وہ بصیرت کی آنکھ. اس سے کچھ نہیں چھپتا. وہ ماضی میں بھی جھانک آتی ہے، مستقبل میں بھی جھانک لیتی ہے، حال کو بھی بھانپ لیتی ہے. وہ تیسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں کہ نگاہ کریں ہماری طرف، توجہ کریں ہماری طرف. وہ تیسری آنکھ سے ہوتی ہے بصیرت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو اللہ کا نور ہے وہ سچائی ہے جو اس کے بصیرت میں ہوتی ہے، اس کے رویے میں ہوتی ہے، اس کی سوچوں میں ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتی ہے، اس کی حکمت میں ہوتی ہے. جب اس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ آپ کا علاج بھی کرتا ہے اور آپ کی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے. اور جتنے صوفی اس علاقے میں گزرے ہیں ان سب کو اس میں کمال حاصل تھا. اور یہ دونوں حضرات جن کے حوالے سے یہ کتاب اس نے لکھی ہے، یہ تو دونوں بالکل بام عروج پر تھے اور انتہائی کمال کے لوگ تھے، اور دلوں کا حال
جاننے والے تھے، صاحب بصیرت تھے۔ صاحب بصیرت آج اگر مل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ بڑا قحط الرجال ہے آج کل، صاحب بصیرت کا ملنا انتہائی عنقا ہو چکا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب لوگ سارا کچھ ظاہر سے دیکھتے ہیں، ظاہر پر فیصلے صادر کرتے ہیں۔ اہل بصیرت دل کو دیکھتے ہیں اور دل کے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ وہ روز ازل یہ مجھ سے کہا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو جب دل سے دیکھنا شروع کرتا ہے، دل کی آنکھ واہ ہو جاتی ہے، تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور محبت بھی پھیل جاتی ہے، نور بھی پھیل جاتا ہے، رحمت بھی پھیل جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر آ جائیں جن کی دل کی آنکھ واہ ہو، کھلی ہوئی ہو، اور ہمیں اس سے فیض اٹھانے کا موقع مل جائے۔